ದುಷ್ಟೀಶು ದುಷ್ಟಾಶು ವಾಳಶ್ರೀ ಜಾಯತೆ ವರ್ಣಶಂಕರ अधर्माभिभवात्। जब तक जुलूस निकलता रहेगा मुस्तफ़ा के आमद के नाम का, अल्लाह की कसम हमारे बच्चों के सीने में ताकत आती रहेगी, हमारे बच्चों की धड़कनें बोलेगी नबी नबी, हमारे बच्चों की सांसें बोलेगी नबी नबी, हमारे बच्चों की हालात बोलेंगे नबी नबी। हमारे बच्चे जुलूस में निकलते हैं, यकीनन ऐसा लगता है मुस्तफ़ा का गुलाम अभी जिंदा है। मुस्तफ़ा का गुलाम जब इतना अच्छा है, मदीने वाले मुस्तफ़ा कितने प्यारे होंगे। या हमारी माँ को दोगे हम बर्दाश्त करेंगे, बाप को दोगे बर्दाश्त करेंगे, लेकिन अगर रसूले पाक की शान में गुस्ताखियां करोगे तो याद रखना हम ये दौलत क्या, हम अपनी जान को भी मदीने वाले मुस्तफ़ा के नाम पर कुर्बान करने को तैयार हैं, क्योंकि हम मदीने वाले मुस्तफ़ा के इश्क में जीते हैं। हमारी जान है मुस्तफ़ा, हमारी आन है मुस्तफ़ा, ये सारी चीजें मदीने वाले मुस्तफ़ा के लिए है। लम यज़ल आलिमन क़दीरा क़दीरन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहु शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। हाज़रीन व सामईन, आज की इस नूरानी इरफानी महफिल में हम और आपकी हाज़िरी हुई है। इस महफिल में अल्लाह के फरिश्ते भी आया करते हैं। बड़े बड़े उलमाए किराम को आप हज़रात समाअत करेंगे, उनकी ज़बान से हुजूर का ज़िक्र सुनेंगे। स्टेज पर उस्ताजुल असातिज़ा जिन्हें मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, एक इल्मी शख्सियत जिनकी जूतियों को सीधी करके कितने लोग मुफ्ती बनकर चमक रहे हैं। साथ में कई साल इनकी सदारत में मुझे भी दर्सो तदरीस का मौका फराहम हुआ। बहुत ही मुखलिस हैं हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती बहाउद्दीन साहब क़िबला। और जितने लोग हिस्सा लिए हैं हुजूर की महफिल को सजाने में, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह उनकी ज़िंदगी में बहारें ही बहारें अता फरमा दे, आमीन। क्योंकि ये सजावट आप देख रहे हैं, ये ज़मीन का फर्श है, आसमान का शामियाना है, चांदो सूरज की लाइटें हैं, सितारों की कुमकुमाहट है। ये सारे रंगीन नज़ारे अगर हैं तो मदीने वाले मुस्तफ़ा के सदके में है। सुभान अल्लाह। सब नज़ारे हुजूर आपके हैं। सब नज़ारे दुनिया
دنیا میں جتنی خوبصورتی آپ اور ہم دیکھ رہے گئے، یہ جو چاند چمک رہا ہے، یہ جو سورج کی کرنیں پھوٹ رہی ہے، یہ جو ستاروں کی انجمن لگی ہے، یہ کسی اور کے صدقے میں نہیں گئے بلکہ آمنہ کے لال کے صدقے میں گئے، یہ مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے میں گئے، اللہ کے حبیب کے صدقے میں گئے۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں سب نظارے حضور آپ کے ہیں، چاند تارے چاند تارے حضور آپ کے ہیں، چاند تارے تارے چاند تارے۔ اور ایک شعر میں پڑھ رہا ہوں، ملاحظہ فرما لیں۔ آج پوری دنیا اسلام اور قرآن کے پیچھے لگی ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے، یہ فضا گواہ ہے، زمین و آسمان گواہ ہے، لوگ جتنے اسلام اور قرآن کے پیچھے پڑھتے جا رہے ہیں، ہمارا اسلام اور قرآن اتنا ہی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جی بے شک۔ یہی وجہ ہے امریکہ میں لوگ پہلے سال میں 10 لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے تھے، لیکن آج سال میں سینکڑوں لوگوں کی تعداد کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو رہی ہے، اس لیے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا کہ دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ لیکن مسلمان کسی سے نہیں ڈرتا ہے، مسلمان کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا، مسلمان اگر ڈرتا ہے تو خدائے پاک سے ڈرتا ہے۔ کیوں؟ ہم غلاموں کو خوف کیوں ہوگا، اب غلاموں اب غلاموں کو خوف کیوں ہوگا، جب سہارے حضور آپ کے ہیں، چاند تارے چاند تارے، ساری چیزیں حضور کے صدقے میں ہے۔ اللہ نے ہم اور آپ کو ہاتھ دیا ہے، یہ ہاتھ میں جو طاقت ہے یہ حضور کے صدقے میں ہے۔ پاؤں اللہ نے دیا ہے، کتنے لوگ اس زمین پر ایسے ہیں جن کو اللہ نے پاؤں تو دیا ہے لیکن پاؤں میں چلنے کی طاقت نہیں دیا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں اس زمین پہ جن کو اللہ نے زبان تو دیا ہے لیکن زبان میں بولنے کی طاقت نہیں دیا ہے۔ آپ اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ نے ہاتھ دیا، ہاتھ میں پکڑنے کی طاقت بھی عطا فرمایا ہے، پاؤں دیا ہے، پاؤں میں چلنے کی طاقت بھی عطا فرمایا ہے، زبان دیا ہے، زبان میں بولنے کی طاقت بھی عطا فرمایا ہے۔ کتنی نعمتیں اللہ نے عطا فرمایا، اور سب سے بڑی نعمت اللہ نے جو عطا فرمایا ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ کی شکل میں عطا فرمایا ہے۔ اللہ کی کون کون سی نعمت کا ہم اور آپ شکر ادا کریں گے؟ فضل رب الاولا اور کیا چاہیے، سبحان اللہ، فضل رب الاولا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، اور بھر کے جھولی میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے۔ ذرا
محبت کے ساتھ بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پورا مجمع کسی کا ہاتھ نیچے نہ رہے، اور معین الدین قادری کی آپ نے اگر گفتگو مکمل سماعت کر لی، میرا یقین کہتا ہے کہ آپ میری گفتگو کو کئی برسوں تک یاد رکھیں گے۔ میری جو آج کی گفتگو ہوگی آپ کے اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا میں تشریف لائے، حضور کے آنے کا مقصد کیا تھا، حضور نے زمانے والوں کو پیغام کیا دیا ہے، حضور کی سیرت کیا ہے، حضور نے جو پیغام زمانے والوں کو دیا ہے، اگر اس پیغام پہ کوئی عمل کر لے گا تو وہ دنیا میں عزت دار بنے گا، مرنے کے بعد جنت کا حقدار ہو جائے گا۔ حضور نے پیغام کیا دیا ہے، حضور کی سیرت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، حضور کی سیرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آج جو دنیا بکواس کرتی ہے، کہتی ہے کہ یہ مسلمان فلاں طرح کا ہوتا ہے، یہ مسلمان بھڑکانے والا ہوتا ہے، یہ مسلمان کو مانوتا نہیں آتی ہے، مسلمانوں کو انسانیت نہیں آتی ہے۔ حضور کی سیرت کو پڑھو۔ آدمی آج کل لوگ کسی شراب پینے والے کو دیکھتے گئے اور یہ سمجھتے گئے یہی اسلام ہے، کسی جوا کھیلنے والے کو دیکھتے گئے اور یہ سمجھتے گئے یہی اسلام ہے، کسی پاپی گنہگار کو دیکھتے گئے اور یہ سمجھتے گئے یہی اسلام ہے۔ نہیں پیارے، اسلام کو اگر سمجھنا چاہتے ہو، کسی دنیا دار کو دیکھ کر مذہب اسلام کو مت سمجھو، بلکہ حضور کی جیونی کو پڑھتے جاؤ، حضور کی سیرت کو پڑھتے جاؤ گے، اسلام کو سمجھتے چلے جاؤ گے، مذہب اسلام کی خوبصورتی کو سمجھتے چلے جاؤ گے۔ انشاءاللہ میں بتاؤں گا مذہب اسلام کی خوبصورتی کیا ہے۔ ذرا آپ غور سے سنیے گا، میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے بچوں کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، اپنی بیوی کو بچاؤ، اپنے بیٹا اور بیٹیوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ یہ جہنم کی آگ کتنی بھیانک ہے، جہنم کی آگ دنیا کی آگ کی طرح نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے، مدینے والے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ، 1-2 مرتبہ نہیں بلکہ 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھویا گیا ہے، تب جا کر دنیا کی آگ تیار کی گئی ہے۔ یہ دنیاوی پانی سے نہیں، نل اور ٹیوب ویل کے پانی سے نہیں، ندی اور تالاب کے پانی سے نہیں، بلکہ رحمت کے پانی سے۔ مفتی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، ذرا پوچھئے گا، رحمت کے پانی سے 70 مرتبہ اللہ نے اس جہنم کی آگ کو دھویا، تب جا کر دنیا کی آگ تیار کی گئی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب دنیا کی آگ 70 مرتبہ دھونے کے بعد اتنی گرم ہے، اس کی تپش کا عالم یہ ہے، ماں بہنیں جو رہتی ہے کچن کے اندر، ان کو پوچھئے جون جولائی کے مہینے میں کتنی گرمی لگتی ہے۔ اگر دنیا کی آگ تھوڑی سی انگلی میں لگ جائے، آدمی بے چین ہو جاتا ہے، آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ تو دنیا کی آگ کا عالم ہے پیارے، لیکن جہنم کی آگ کا عالم کیا ہوگا؟ جس آگ سے دنیا کی آگ 70 بار دھونے کے بعد تب بنائی گئی ہے، اس آگ سے اللہ بچنے اور بچانے کا حکم دے رہا ہے۔ اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آپ توجہ سے سنیے گا، اور اگر دھیان سے آپ نے سن لیا، آپ سے میں یقین دلاتا ہوں آپ کو، آپ گھر میں رہو گے، آپ کے گھر میں سکون آ جائے گا، آپ کا گھر جنت نما بن جائے گا۔ جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ نے اولاد کو بھی بچانے کا حکم دیا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو اولاد دیا ہے تو پھر آپ اللہ کا شکر ادا کرو۔ میرے بھائی، اولاد کی قدر سمجھو۔ اولاد اللہ سبوں کو نہیں دیتا ہے، اولاد
بیٹا اور بیٹیاں اللہ سب کو نہیں دیتا. جسے اللہ بیٹا اور بیٹیوں سے نوازا ہے وہ خوشی منائے, اللہ کا شکر ادا کرے. ورنہ اس سے جا کر پوچھو جس کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے, گاڑی دیا ہے, بنگلہ دیا ہے, مکان دیا ہے, پیسوں کا مالک بنایا ہے, مالدار بنایا ہے, لیکن اللہ نے اسے اولاد کی دولت سے سرفراز نہیں فرمایا ہے. وہ کبھی غریب نواز کی چوکھٹ پہ جاتا ہے, کبھی کلیر جاتا ہے, کبھی بغداد جاتا ہے, کبھی اجمیر جاتا ہے, کبھی اعلیٰ حضرت کے روزے پہ جاتا ہے, کبھی مخدوم علاء الحق پنڈوی کے روزے پر جاتا ہے. جا کر منتیں مانگتا ہے کہ یا اللہ تو اس محبوب بند کے بندے کے صدقے میں ہمیں اولاد عطا فرما دے. کہیں جا جا کر دعائیں مانگتا ہے, لاکھوں روپے ڈاکٹر کو جا کر دیتا ہے. 10 سال گزر گئے شادی کو, اولاد نہیں ہو رہی ہے. ماں پریشان رہتی, وہ اس کی بیوی پریشان رہتی ہے, شوہر پریشان رہتا ہے. ہم نے گجرات کے ایک سیٹھ صاحب کو دیکھا جس کی 4 فیکٹریاں ہیں, رڈ بنانے والی, سریا بنانے والی. ان کے پاس لگزری کاریں ہیں, کروڑوں روپے کی گاڑیاں ہیں ان کے پاس, 4 بڑی بڑی فیکٹریاں ان کے پاس ہے, لیکن ان کے یہاں نوکر چاکر بھی کام کرتے ہیں. ہم نے اس سے پوچھا لاکھوں روپے جیب میں ہے, آپ کو ٹینشن کیا ہے, اداس اداس سے کیوں رہتے ہیں, آپ کی نظروں یہ جھکی جھکی سی کیوں رہتی ہے, آپ پریشان کیوں رہتے ہیں, آپ کو تو مسکرا کر زندگی گزارنی چاہیے. اللہ نے اتنی دولت دیا ہے کہ پوری زندگی بیٹھ کر کھاؤ گے لیکن آپ کی دولت میں کمی نہیں آئے گی. پھر آپ روتے کیوں رہتے ہیں, آپ پریشان کیوں رہتے ہیں. اس نے کہا مفتی صاحب کیا بتاؤں, اس لاکھوں روپے کا میں کیا کروں گا, یہ لگزری کاروں کا میں کیا کروں گا, یہ بڑے بڑے مکانات اور بلڈنگوں کا میں کیا کروں گا, اور یہ بڑی بڑی فیکٹریوں کا میں کیا کروں گا. یہ لاکھوں روپے جیب میں ہے تو میرے پاس, لیکن میں ان کا کیا کروں گا. کوئی 10 روپے ابا کہہ کے مانگنے والا بیٹا یا بیٹی اللہ نے مجھ کو نہیں دیا ہے. اللہ نے سب کچھ دیا ہے مجھے, مکان دیا ہے, زمین دیا ہے, گھر بار دیا ہے, ساری چیزیں دیا ہے, لیکن اللہ نے مجھے اولاد نہیں دیا ہے, نہ تو بیٹا دیا ہے نہ تو بیٹی دیا ہے. میں آپ سے کہنا چاہوں گا اولاد اگر اللہ نے دیا ہے آپ اولاد کی قدر کرو. اولاد کی قدر کیسے ہوگی, اولاد کو حضور نے فرمایا اگر اپنی اولاد کو کوئی تحفہ دینا چاہے, گفٹ دینا چاہے تو انسان وہ بائک دے دے, یہ سب سے بڑا تحفہ نہیں ہے. آج اپنے بچے کے برتھ ڈے میں آدمی کوئی موٹر سائیکل بچے کو گفٹ کر دیتا ہے, کوئی سائیکل گفٹ کرتا ہے, کوئی ایک بنگلہ گفٹ کر دیتا ہے, کوئی ہزاروں کا کھلونا لا کر دیتا ہے. حضور نے فرمایا ہے کہ سنو, مکان اپنے بچوں کو دو, یہ بڑا تحفہ نہیں ہے. اپنے بچوں کو بائک تو خرید کر گفٹ میں, یہ بڑا گفٹ نہیں ہے. حضور نے فرمایا سب سے بڑا گفٹ اگر دینا چاہتے ہو اپنی اولاد کو ادب والا بنا دو, اپنی اولاد کو اچھی تربیت والا بنا دو, اپنی بیٹیوں کو کنیز فاطمہ بنا دو. یہ لاکھوں روپے کے گفٹ سے بہتر ہے کہ اپنی اولاد کو تم مصطفیٰ کا غلام بنا دو, اپنی اولاد کو تم مصطفیٰ کا عاشق بنا دو. مدینے والے مصطفیٰ کا عاشق اگر آپ کا بچہ بنے گا, میں گارنٹی سے کہتا ہوں آج چاروں طرف جو وار کیے جا رہے ہیں, حملے کیے جا رہے ہیں, کوئی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے بچے آتنکوادی ہو رہے ہیں. آج ہمارے اندر ایجوکیشن کی کمی ہے, ہمارے اندر تعلیم کی کمی ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے پاس گٹکے کھانے کے پیسے ہیں, ہمارے پاس پان کھانے کے پیسے ہیں, ہمارے پاس قوم مسلم کے پاس چائے پینے کو تو پیسے ہیں, لیکن اپنے بچے اور بچیوں کو ایجوکیشن سے آراستہ کرنے کے لیے پیسے نظر نہیں آتے ہیں. اپنی بچیوں کو تعلیم یافتہ بنائیے, اپنے بیٹوں کو پڑھائیے, اچھی تربیت والا بنائیے, کیونکہ آپ جانتے ہو اللہ سے اولاد مانگنے والوں, بڑے بڑے بزرگ انبیاء نے اللہ سے اولاد مانگی ہے. حضرت زکریا علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں جب داڑھی
داڑھی کے بال سفید ہو گئے تھے اور سر کے بال سفید ہو گئے تھے، اس وقت انہوں نے دعا مانگی، یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما دے۔ اور میں آپ سے بھی کہنا چاہوں گا، اللہ سے صرف اولاد مت مانگیے، اللہ سے جب بھی دعا کریں تو کہیں یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ کیوں؟ اس لیے کہ صرف اولاد ہونا کافی نہیں ہے، اگر اولاد نالائق ہو جائے، اگر اولاد ادب والا نہ ہو، اگر اولاد نیک نہ ہو، فرما بردار نہ ہو، تو جو دولت آپ 70 سال تک کما کر محنت مزدوری کر کے جمع کرو گے، وہ آپ کا نالائق بیٹا وہ 7 سال کے اندر ساری دولت کو ختم کر دے گا، 7 سال کے اندر سارا بنگلہ آپ کا بیچ دے گا، ساری گاڑیاں آپ کی بیچ دے گا۔ اولاد مانگیے تو نیک مانگیے۔ ہم نے ایک رکشہ چلانے والے سے پوچھا، بوڑھا شخص تھا، مجبوری ہی میں کوئی رکشہ چلاتا ہے، داڑھی سفید ہو گئے ہے، سر کے بال سفید ہو گئے۔ ہم نے کہا او چچا جان آپ اس عمر میں رکشہ چلاتے ہو، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی اولاد نہیں ہے کیا؟ آپ کے بچے نہیں ہیں کیا؟ کہا کہ حضرت کیا بتاؤں، میرے 4 بیٹے ہیں، 4 بیٹے۔ ہم نے کہا پھر اس عمر میں تو آپ کو آرام کرنا چاہیے، اس عمر میں تو چین سے زندگی گزارنی چاہیے، پھر آپ ابھی رکشہ چلاتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ مفتی صاحب کیا کروں؟ حضرت کیا کروں؟ ایسی اولاد اللہ نہیں دیتا تو میں بے اولاد ہی رہ جاتا، یہی میرے لیے بہتر تھا۔ یعنی ایسی نالائق اولاد نہیں ہوتی میرے پاس تو یہ میں اچھا ہوتا، یہ میرے لیے بہتر ہوتا۔ ایسی زبانیں آپ نے بھی بہت باپ سے کہتے سنا ہوگا، کتنے باپ کو کہتے سنا ہوگا، یا اللہ ایسا بیٹا کیوں دے دیا، یا اللہ ایسی بیٹی کیوں دیا، اس سے بڑھیا نہیں دیتا میں بے اولاد رہ جاتا، اپنے دل پہ پتھر رکھ کر زندگی گزار لیتا، لیکن کم سے کم ایسا نالائق بیٹا تو نہیں ملتا، نالائق بیٹی تو نہیں ملتی۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا نیک اولاد مانگیے، لیکن اس جگہ ٹھہر کر میں آپ سے کہنا چاہوں گا اولاد نیک کیسے بنتی ہے؟ اولاد نیک ایسے ہی نہیں بنتی ہے، بلکہ اولاد کے نیک ہونے کے لیے، اولاد کے اچھا ہونے کے لیے ماں کا بھی نیک ہونا ضروری ہے اور باپ کا بھی نیک ہونا ضروری ہے۔ ایسا تھوڑی ہے کہ آپ شراب پیتے رہو، آپ جوا کھیلتے رہو، آپ یعنی کہ برائیاں کرتے رہو، آپ بے نمازی ہو کر زندگی گزارتے رہو اور آپ سوچو کہ میرا بیٹا عالم دین بن جائے، میرا بیٹا مسجد کا نمازی بن جائے۔ ایسا نہیں ہوتا بھائی صاحب، بلکہ رول یہ ہے، خدا کا قانون یہ ہے کہ باپ اگر جواری ہوگا بیٹا اسے دیکھ دیکھ کر جواری ہو جائے گا، باپ اگر شرابی ہوگا بیٹا اسے دیکھ دیکھ کر شرابی ہو جائے گا، لیکن اگر باپ مسجد کا نمازی ہوگا، باپ اگر متقی پرہیزگار ہوگا تو بیٹا غلام احمد مختار بن جائے گا۔ ماں اگر نیک ہوگی بیٹی عیاش نہ بنے گی بلکہ بیٹی بھی کنیز فاطمہ بن جائے گی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، عائشہ صدیقہ کی کنیز بن جائے گی۔ ماں باپ کا نیک ہونا ضروری ہے۔ کیسے نیک ہونا ضروری ہے ذرا غور سے سنیے گا۔ ماں اگر نیک ہو، آج بڑا تعجب ہوتا ہے بھائی صاحب یہ دیکھ کر حضرت مفتی صاحب قبلہ کہ آج 3-3 4-4 سال کے بچوں کو لوگ ہاسٹل میں ڈال دیتے ہیں۔ کس لیے؟ 4 سال میں ہاسٹل میں آپ کا بچہ کیا پڑھے گا؟ 4 سال کے بچے پڑھائی سے نہیں سیکھتے ہیں، 4 سال 5 سال کے بچے لوگوں کو دیکھ دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا ہے کہ جب تک تیرے بچے کی عمر 7 سال رہے، 7 سال کی عمر تک کم سے کم اپنے بچے کو اپنے پاس سینے سے لگا کر رکھو، اس لیے کہ وہ بچہ تمہیں دیکھ دیکھ کر سیکھے گا۔ ماں اگر نمازی ہوگی بچی دیکھ دیکھ کر نماز پڑھنے لگے گی، اور باپ اگر نمازی ہوگا بیٹا دیکھ دیکھ کر نماز پڑھنے لگے گا۔
یہی وجہ ہے آج جمعہ میں اتنی تعداد لوگوں کی کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے یہ دیکھتے ہیں کہ ہفتہ میں صرف ایک دن مسجد جانا ہے، باپ کے ساتھ بچہ جاتا ہے، جب بچہ بڑا ہو گیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہفتہ میں ایک ہی دن مسجد جانا فرض ہے، وہ یہی سمجھتا ہے۔ اور میں قسم خدا کی کہتا ہوں اگر باپ روزانہ نماز پڑھنے جائے، بچپن ہی سے اپنے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں کے انگلی کو پکڑ کر مسجد کی طرف لے جائے، بچہ بڑا ہوگا تو غدار نہ بنے گا، وہ بچہ بڑا ہو کر مصطفیٰ کا وفادار بن جائے گا، بچہ بڑا ہو کر غلام احمد مختار بن جائے گا۔ اس لیے ماں کا نیک ہونا، باپ کا نیک ہونا ضروری ہے۔ آپ کہو گے وہ کیسے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ خواجہ غریب نواز کا آپ نے نام سنا ہے، ماں کا کتنا بڑا رول ہوتا ہے، باپ کا کتنا بڑا کردار ہوتا ہے بچوں کی زندگی کو سنوارنے کے لیے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کا نام آپ نے سنا ہے، ان کا مزار پاک یہ اجمیر شریف کی دھرتی پر ہے، دیوانوں لاکھوں کی تعداد میں وہاں پر حاضری دینے جاتے گئے، اور اعلیٰ حضرت نے لکھا گیا اپنی کتاب فتوائے رضویہ میں کہ پورے ہندوستان میں اگر کہیں بھی تیری دعا قبول نہ ہوتی ہو، ایک ایسی بارگاہ ہے ہندوستان میں جس بارگاہ میں چلے جاؤ گے، نیت سچی ہوگی، عقیدت سچی ہوگی، اور واسطہ غریب نواز کا دے کر وسیلہ دعا مانگو گے، اللہ تیری دعا کو ضرور قبول فرما لے گا۔ اللہ تو جو مانگے گا، لیکن نیت اچھی ہونی چاہیے، نیت سچی ہونی چاہیے۔ غریب نواز ایک مرتبہ آپ نے سنا ہے، غریب نواز نے اپنے آخر عمر تک جاتے جاتے دنیا سے رخصت ہوتے ہوتے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر ہندوستان میں مسلمان بنا دیے تھے۔ کتنے لوگوں کو؟ 90 لاکھ لوگوں کو، 9 لوگوں کو نہیں، 90 لوگوں کو نہیں، 90,000 نہیں، بلکہ 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیے تھے۔ غریب نواز ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، خواجہ غریب نواز نے بس دیکھا کہ لوگوں کا مجمع لگا ہے، غریب نواز جاتے گئے، تقریر کرنا شروع کر دیتے گئے، خطاب کرنا شروع کر دیتے گئے، مصطفیٰ کی حدیث پڑھنے لگتے گئے۔ غریب نواز کی زبان میں اللہ نے وہ اثر دیا تھا کہ جتنے ہزار لوگ وہاں پہ کھڑے تھے، غریب نواز کی تقریر سن کر سارے لوگوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا، سارے لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ غریب نواز گھر آئے، مسکرا رہے تھے، ماں کہنے لگی اے بیٹا معین الدین حسن، مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ کہا کہ ماں آج تیرا بیٹا مسکرائے گا نہیں تو کیا کرے گا، یہ مسکرانے کی بات ہی ہے۔ کہا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ کہا کہ سنو ماں، آج تیرا بیٹا ایک جگہ راستے سے گزر رہا تھا، دیکھا وہاں مجمع لگا ہوا ہے، تیرے بیٹے نے تقریر کرنا شروع کیا، آدھا گھنٹہ تقریر کیا، ایسی تقریر کیا زبان میں وہ اثر تھا کہ 1000 لوگوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ اب ماں تھی، ماں کہنے لگی اے بیٹا معین الدین سنو سنو، اس میں تیرا کمال نہیں ہے، اس میں تیری ماں کا کمال ہے۔ ماں نیک ہوتی ہے، بیٹا غریب نواز بنتا ہے، ماں نیک ہوتی ہے، بیٹا اعلیٰ حضرت بنتا ہے، ماں نیک ہوتی ہے تو بیٹا مخدوم سمنانی بنتا ہے، ماں نیک ہوتی ہے بیٹا علاء الحق پنڈوی بنتا ہے، ماں نیک ہوتی ہے بیٹا غوث اعظم بنتا ہے، ماں نیک ہوتا ہے۔ اگر ماں نیک ہوتی ہے، قرآن پڑھنے والی ہوتی ہے، تو بیٹا بھی کربلا کے میدان میں نیزوں پہ قرآن سنانے والا حسین ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پورا مجمع، آپ تقریر بولنے کا ذہن بناؤ، اسی جگہ رکو اور پورا مجمع تیار ہو جاؤ، ایک ہاتھ کو حسنی بناؤ، دوسرے ہاتھ کو حسینی بناؤ، اور پورا مجمع ہاتھوں کو لہرا کر بولو یا رسول اللہ، یا
رسول اللہ. کسی کا ہاتھ نیچے نہ رہے. میں دعا کرتا ہوں مولا جتنے لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں مولا سبوں کو گنبد خضرا کی زیارت نصیب عطا فرما دے. اللہ کی بارگاہ میں میں دعا کر رہا ہوں اور حضور کی محفل میں دعائیں قبول ہوا کرتی ہے. اس لیے جتنے لوگ آپ بیٹھے ہو ذرا تر و تازہ ہو جاؤ. اور میں ایک منتر بھی پڑھ دیتا ہوں ورنہ لوگ سمجھیں گے چترویدی صاحب آئے تھے کہ نہیں آئے تھے. اسی جگہ رکیے ابھی تقریر پھر میں وہیں سے شروع کروں گا. میں ایک ذرہ برابر ادھر ادھر موضوع سے نہیں ہٹوں گا. انشاءاللہ آپ تقریر مکمل سنیے دل باغ باغ ہو جائے گا. گھر آپ کا جنت نما بن جائے گا. ماں بہنوں تم بھی سنو تیرے لیے بھی میری تقریر آج خاص طور سے ہوگی. نوجوانوں کے لیے بچوں اور بوڑھوں کے لیے عورتوں کے لیے ماں بہنوں کے لیے سب کے لیے میری تقریر ہوگی. اگر ایک اجازت ہو تو میں منتر پڑھ دوں. پورا مجمع ایک مرتبہ بولو سبحان اللہ. ہاتھ نیچے نہ رہے جھوم کر بولو یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. کی آواز اونچی ہونی چاہیے. آپ اگر بولو گے نہیں آنے والی نسلیں بولنا کہاں سے سیکھے گی. آپ بولو گے. آج ہم نے دیکھا استقبال کے لیے جب یہ فرقہ اسٹیشن جب وہاں نوجوان گئے یقیناً نوجوانوں میں جوش اگر زندہ ہے جب تک جلوس نکلتا رہے گا مصطفیٰ کے آمد کے نام کا اللہ کی قسم ہمارے بچوں کے سینے میں طاقت آتی رہے گی. ہمارے بچوں کی دھڑکنیں بولے گی نبی نبی. ہمارے بچوں کی سانسیں بولے گی نبی نبی. ہمارے بچوں کی حالات بولیں گے نبی نبی. ہمارے بچے جلوس میں نکلتے ہیں یقیناً ایسا لگتا ہے مصطفیٰ کا غلام ابھی زندہ ہے. مصطفیٰ کا غلام جب اتنا اچھا ہے مدینے والے مصطفیٰ کتنے پیارے ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کی سیرت کا عالم کیا ہوگا. اس لیے اسلام امن کا پیغام دیتا ہے. اسلام سکون کا پیغام دیتا ہے. اگر منتر سننا چاہتے ہو ایک مرتبہ پورا مجمع بولو ہاتھوں کو لہرا کر سرکار کی آمد. مرحبا. آواز میں سرکار کی آمد. مرحبا. دلدار کی آمد. مرحبا. آقا کی آمد. مرحبا. داتا کی آمد. مرحبا. مکی کی آمد. مرحبا. مدنی کی آمد. مرحبا. کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ. سبحان اللہ. میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ. سرکار کی آمد. مرحبا. دلدار کی آمد. مرحبا. مکی کی آمد. مرحبا. ماشاءاللہ آپ بولتے رہو. یقیناً زمانے والوں کو بتاؤ ہم ہر جگہ نہیں بولتے ہیں. ہمارے باپ کے نام پر ہم نہیں بولتے ہیں. اپنی ماں کے نام پر ہم نہیں بولتے ہیں. ہم اپنے بھائی کے نام پر نہیں بولتے ہیں. ہم اپنے خاندان کے نام پر نہیں بولتے ہیں. اور نہ تو ہم چیختے چلاتے ہیں نہ تو ہم بھڑکتے ہیں. اور ہمارے یہاں کا بچہ بچہ کہتا ہے. لوگ تو کہتے ہیں مسلمان چیخ لیتا ہے مسلمان چلاتا ہے مسلمان ایسا کرتا ہے مسلمان ویسا کرتا ہے. ہمارے یہاں تو اسلام نے پیغام دیا ہے. ٹرینوں پہ جو لوگ ٹرین کا راستہ روک کر اگر کسی کو نماز پڑھتے دیکھ لیا یہ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں نہ تو جن کا عقیدہ صحیح ہے نہ تو جن کا ایمان درست ہے نہ تو جن کا مذہب درست ہے. یہ لوگ آ کر بیچ میں راستے میں نماز پڑھتے ہیں. حالانکہ اسلام پیغام دیتا ہے ایسی جگہ پہ نماز مت پڑھو جہاں پہ لوگوں کا آنا جانا ہو. یعنی لوگوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. یاد رکھنا مسلمان کسی کے نام پر کچھ نہیں بولتا ہے. ہم کو گالیاں دو ہمارے یہاں کے چھوٹے بچے بھی کہتے ہیں ہم کو گالیاں دو ہم برداشت کر لیں گے. ہماری ماں کو گالیاں دو ہم برداشت کر لیں گے. یہ ساری بہاریں مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے میں ہے. اگر ان کی شان میں تم نے گستاخی کیا اللہ کی قسم یاد رکھنا ہم گالیاں ہماری ماں کو دو گے ہم برداشت کریں گے. باپ کو دو گے برداشت کریں گے. لیکن اگر رسول پاک کی شان میں گستاخیاں کرو گے تو یاد رکھنا ہم یہ دولت کیا ہم اپنی جان کو بھی مدینے والے مصطفیٰ کے نام پر قربان کرنے کو تیار ہیں. کیونکہ ہم
مدینے والے مصطفیٰ کے عشق میں جیتے گئے. ہماری جان ہے مصطفیٰ, ہماری آن ہے مصطفیٰ, یہ ساری چیزیں مدینے والے مصطفیٰ کے لیے ہے. حد تو تب ہو گئی جب اعلیٰ حضرت نے فرمایا یا رسول اللہ, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, تو جہاں تمہارے لیے, سبحان اللہ سبحان اللہ, تمہارے لیے, دہن میں زباں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, ٹھہری وہاں تمہارے لیے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, مکے کی آمد, مدنی کی آمد, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. اب ذرا سنو پیارے, میں ایک منتر پڑھ دیتا ہوں اور یاد رکھنا کیا مذہب اسلام پیغام کیا دیتا ہے, مذہب اسلام کیا درس دیتا ہے. مذہب اسلام تو مانوتا کا پیغام دیتا ہے. مذہب اسلام تو سکھاتا یہ ہے کہ لوگوں, اگر کوئی تیرا پڑوسی بھوکا سو گیا, اگر تو کھانا کھا کر سو گیا, تیرا پڑوسی بغیر کھانا کھائے سو گیا, قیامت کے دن اللہ تجھ سے پوچھے گا کہ تو کھانا کھا کر سو گیا, پڑوسی کا تو نے خیال کیوں نہیں رکھا. یہ مذہب اسلام پیغام دیتا ہے. مذہب اسلام سکھاتا ہے کہ اپنا جس طرح جو چیزیں اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو, جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے بھی ناپسند کرو. میرے ہاتھ میں یہ رامائن موجود ہے, میرے ہاتھ میں شریمد بھاگوت گیتا بھی موجود ہے. ایک منتر میں پڑھتا ہوں, اس کے بعد سنو بھاگوت گیتا کیا کہتی ہے. اسی منتر پہ میری تقریر ہوگی اور انشاءاللہ اس منتر پہ ایسی تقریر ہو جائے گی کہ یقین. مائک آواز چھوڑ رہی ہے, مائک آواز چھوڑ رہا ہے, دیکھیے دیکھیے آواز نہیں چھوٹنی چاہیے. بیس مکمل بند کر دیجئے, آواز سب ٹھیک ہے. اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو یقیناً تیور لے کر سنو. ایک منتر میں پڑھتا ہوں, کتاب کا نام شریمد بھاگوت گیتا ہے, پیج نمبر 23 ہے. اس کتاب میں کیا لکھا ہے, ادھرما بھی بھوت کرشنا پردشینتی کل استریہ. کو کم کرو تھوڑا سا. استریشو دشتاشو والشنی جایتے ورن شنکرہ. ادھرما بھی بھوت کرشنا پردشینتی کل استریہ. استریشو دشتاشو والشنی جایتے ورن شنکرہ. ایک دیوا سروبھوتے سگوڑا سروبھوتانتراتما کرمادھیچا ساکشی چیتا کیول ನಿರ್ಗುಣಸ್ಥ ಗಣೇಶಿಯಂ ಚರಣಂ ಶೀಶಮನಂ ಶಶಾಂಕಂ ಚರಣಂ ಶೀಶಮನಂ ಪರ್ವತಂ ಚರಣಂ ಶೀಶಮನಂ ಗಂಗಾಜಲಂ ಸ್ನಾನಂ ಪಂಡಿತಮ ಗೌದಾನಂ ಸ್ವಾಹ. ಕಲ್ಕಿ ಅವತಾರ ನ್ಯಾರಪಂತಂ ಪೃಥ್ವಿ ಮಧ್ಯಂ ಔರ್ವಸಿಕ್ಕಾರತಂ ಬಲವನ್ ಸ್ವಾನಂ ಲಂಲಘೀಯಂ ಪಶ್ಪಪನಂ ತಪಸ್ವಿಯಂ ವೀರಂ ಮಹಾವೀರ್ ಗುರುಂ ಪ್ರಾಣಂ ಪ್ರಾದೀಪಂ ಸೋಮವತಿ ವಿಷ್ಣುವೇಶಂ ಸ್ವರೂಪಂ. और